क्या शक है? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ मैं वाकई मुसलमान हूँ और तुम्हें पाकिस्तान पहुँचाने की कोशिश कर सकता हूँ। लड़की बोली, तो फिर चलो, मैं इसी वक्त तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने यही सोचा था कि अगर इस मुसलमान लड़की को सिखों के अजाब से छुटकारा दिलाना ही है तो फिर कल का इंतज़ार क्या करना, इसी वक्त उसे भी साथ ले चलता हूँ। मुझे ये भी खतरा था कि अगर कल का इंतज़ार किया तो मैं दिन कहाँ गुजारूंगा, कहीं पकड़ा ही ना जाऊं। इरादा यही था कि इस लड़की को मुजाहिदीन के पास पहुंचा दूंगा, वहां से इसके पाकिस्तान पहुंचने का कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने उससे पूछा, मुझे ये बताओ कि यहाँ से होशियारपुर की जानिब कौन सा रास्ता जाता है, क्योंकि मुझे जम्मू की तरफ से कश्मीर जाना है। वहाँ मेरे बहुत से मुसलमान मुजाहिद साथी हैं, वो लोग तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा देंगे। लड़की ने खुश होकर कहा, मैं अपने कश्मीरी भाइयों की बहादुरी की दास्तानें सुनती रहती हूँ। मेरा भी जी चाहता है कि काश मैं मर्द होती तो कश्मीर में भारतीय फ़ौज जो जुल्मों सितम कर रही है उसके खिलाफ पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर लड़ती। फिर उसने मुझे बताया कि होशियारपुर वहाँ से बहुत दूर है और हमें 3 गांव छोड़कर एक सड़क पर से लाड़ी पकड़नी होगी। लड़की इस सारे इलाके से वाकिफ़ थी। मैंने कहा, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर मेरे साथ चल पड़ो। मैं उसे साथ लेकर मस्जिद के खंडर से निकल आया। उसने चादर अच्छी तरह अपने जिस्म के गिर्द लपेट ली थी। लड़की की उम्र 16-17 साल से ज़्यादा नहीं थी। वो दुबली पतली थी। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मस्जिद से बाहर निकलते ही एक तरफ हाथ से इशारा करके आहिस्ता से बोली, भाई इस तरफ आ जाओ, ये रास्ता गांव के बाहर वाले खाल की तरफ जाता है। वहां से हम बड़ी जल्दी गांव से दूर निकल जाएंगे। मेरे ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि इस शिकस्ता मस्जिद से जब मैं रात के अंधेरे में बाहर निकलूंगा तो एक मुसलमान लड़की मेरे साथ होगी जिसको मुझे सिखों में से निकालकर पाकिस्तान मुजाहिदीन की हिफाजत में देना होगा। हम रात के अंधेरे में एक खेत के साथ साथ चल रहे थे। लड़की आगे आगे थी। खेत में से मुड़ते हुए उसने हाथ से दूर एक गांव की तरफ इशारा किया जहां गुप अंधेरे में एक लालटेन टिमटमा रही थी। वो हमारा गांव है। वहां मेरी माँ फौत हुई थी। और उसकी आवाज़ बर्रा गई। मगर लड़की बड़ी बहादुर थी। वो तेज़ तेज़ चलने लगी। एक खाल आ गया। हम उसके किनारे किनारे चलने लगे। आसमान पर तारे चमक रहे थे। काफ़ी देर चलते रहने के बाद हम खाल के साथ ही एक तरफ को मुड़े तो दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आईं। लड़की ने कहा, घबराओ मत, ये मुसल्लियों के गांव हैं। तुम यहाँ अजनबी हो। कुत्ते तुम्हारी बू सूंघ कर भौंकने लगे हैं। हम दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। वो खाल से उतर गई। नीचे खेत शुरू हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता कुत्तों के भौंकने की आवाज़ काफ़ी पीछे रह गई। खेत ख़त्म हो गए तो दरख्तों के ज़ख़ीरे शुरू हो गए। लड़की ने बताया कि ये आमों के बाग हैं। चूँकि आमों का मौसम नहीं था इसलिए बाग वीरान पड़े थे और वहाँ कोई रखवाला नहीं था। हम बगैर रुके चलते जा रहे थे। मैंने लड़की से पूछा, सड़क कितनी दूर रह गई है? वो बोली, अभी काफ़ी दूर है। तुम थक तो नहीं गए? मैंने कहा, मैं तो नहीं थका, मुझे तुम्हारा डर है कि कहीं तुम ना थक जाओ। वो कहने लगी, मैं गांव की रहने वाली हूँ, सख्त जान हूँ, इतनी जल्दी नहीं थकूंगी। रात के सही वक्त का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। इतना मालूम था कि आधी रात गुजर चुकी है। हम एक नहर पर पहुंच गए। नहर काफ़ी बड़ी थी। लड़की ने कहा, इस तरफ रेलवे का पुल है, हम उस पुल पर से नहर पार करके दूसरी तरफ जाएंगे। नहर के किनारे बड़ी हमवार कच्ची पटरी बनी हुई थी। किनारे पर दूर तक ऊंचे ऊंचे दरख्त दूर तक चले गए थे। चंद कदम चलने के बाद रेल का पुल आ गया। हम पुल पर लगे हुए जंगले के बिल्कुल साथ साथ चलकर दूसरी तरफ आ गए। लड़की कहने लगी, यहाँ से गाड़ियाँ होशियारपुर अमृतसर को आती जाती हैं। लड़की आखिर औरत थी। मैंने महसूस किया कि वो थक गई है। मैंने उसे कहा कि मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर यहाँ थकान उतार लेते हैं। हम कच्चे रास्ते पर एक तरफ होकर बैठ गए। अब लड़की ने मुझसे पूछा, तुम मेरे बड़े सच्चे मुसलमान भाई हो, लेकिन तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम कहाँ से आ रहे थे और रात को उस वक्त मस्जिद में क्यों छुपे हुए थे। मैंने कहा, बात यह है बहन कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। कश्मीर के महाज पर अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर भारतीय फौजियों के खिलाफ जंग कर रहा हूँ। एक ज़रूरी काम से जालिंदर आया था। वापस जाने लगा तो पुलिस को मेरे बारे में खबर हो गई। पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती थी।
لیکن میں کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ رات ہوئی تو یہاں مسجد میں چھپ گیا کہ رات کے پچھلے پہر آگے چلوں گا۔ لڑکی کہنے لگی، میں جلدی سے نکل آئی ہوں، میں نے کچھ پیسے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے کہ کبھی پاکستان بھاگنا پڑے گا تو کام آئیں گے، مگر جلدی میں مجھے اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ کیا تمہارے پاس لاری کا کرایہ ہوگا؟ میں نے کہا، فکر نہ کرو، میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ پھر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، کہنے لگی، جلدی جلدی یہاں سے نکل چلو، میرا باپ صبح صبح کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے اٹھے گا، اس نے میری چارپائی خالی دیکھی تو فوراً سمجھ جائے گا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ وہ گرنام سنگھ اور چوہڑ سنگھ کو لے کر میری تلاش میں یہاں پہنچ جائے گا۔ یہ بڑے خونی قاتل لوگ ہیں۔ میں نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، اور ہم نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی زیادہ تیز نہیں چل رہی تھی اور اب اس پر تھکن کے آثار بھی پیدا ہونے لگے تھے، اگرچہ وہ اسے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی ہم ہوشیار پور کٹھوا روڈ پر ہی تھے کہ ہمیں رستے میں ہی صبح ہو گئی۔ جس وقت سورج نکلا تو لڑکی نے رک کر پیچھے دیکھا، اس کے چہرے پر فکر و پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں بھی رک گیا۔ میں خطرے کے مقام سے کافی دور آ چکا تھا، اب آگے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، مگر پچھلا خطرہ کافی دور تک ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے طلوع ہوتے سورج کی روشنی میں لڑکی کو پہلی بار دیکھا۔ اس کا رنگ صاف تھا، نقش تیکھے تھے۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 16 برس کی ہوگی۔ اس نے ناک کے نتنے پھیلاتے ہوئے کہا، مجھے دشمنوں کی بو آ رہی ہے۔ میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور کہا، اچھا بہن، وقت ضائع نہ کرو اور مجھے آگے دیکھ کر یہ بتاؤ کہ ہوشیار پور کٹھوا روڈ یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ کیا یہ سڑک رات کو آئے گی؟ اس نے اپنی نسوانی رنگ کی کھیس نما چادر جسم پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ سڑک اسی طرف ہے، یہ نہیں معلوم کہ ابھی کتنی دور ہے۔ دن کی روشنی میں ہمیں کھیت اور دور دور کے کچھ گاؤں بھی نظر آنے لگے تھے۔ یہ سارا علاقہ زرخیز اور آباد تھا۔ بہت دور کچھ ٹیلوں کے خاکے بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم کھیتوں اور جھاڑیوں والی زمین پر جا رہے تھے۔ کہیں کہیں کھیتوں میں کسان ہل چلاتے اور سبزیاں وغیرہ کاٹتے نظر آ رہے تھے۔ ہم ایک کچے رستے پر آ گئے۔ یہاں پیچھے سے ایک یکا آ رہا تھا۔ لڑکی نے خوف زدہ ہو کر کہا، اس طرف ہو جاؤ، کہیں میرا باپو نہ آ رہا ہو۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور ہم کیکر کے درختوں کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئے۔ یکے میں عورتیں اور مرد بیٹھے تھے۔ یکا گزر گیا تو لڑکی نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا؟ میں نے پوچھا۔ میرا باپو گرنام اور چوہڑ سنگھ کو لے کر ادھر نہ آ جائے، وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ آ بھی گئے تو جب تک میں زندہ ہوں وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ لڑکی نے میرے اس دلیرانہ جملے کا ذرا بھی اثر نہ لیا۔ اسے لینا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ایک نہتا نوجوان 3 خونی قاتل پیشہ وار سکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے بالکل صحیح کہا تھا۔ ہم ایک گاؤں کے قریب سے گزر گئے۔ چھوٹی سی ندی آ گئی۔ لڑکی رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے پیاس لگی تھی۔ میری جیب میں بنی ہوئی جوار موجود تھی۔ میں نے ندی کے پاس درختوں کے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا، رضیہ بی بی، فکر نہ کرو، تمہارا باپو یہاں نہیں آئے گا، یہاں بیٹھ جاؤ، میرے پاس بنی ہوئی جوار ہے، اسے تھوڑا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ذرا آرام کرتے ہیں، پھر آگے روانہ ہو جائیں گے۔ لڑکی بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے اصرار پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی سی جوار میں نے کھائی، اسے بھی کھانے کو دی، نہر کا پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا اور نہر کا چھوٹا سا پل پار کر کے آگے چل پڑے۔ اب نیم پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ وہاں پہاڑیاں نہیں تھیں، زمین کہیں اونچی ہو جاتی اور کہیں کوئی گھاٹی یا کھائی آ جاتی تھی۔ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیلے بہت فاصلے پر ضرور دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں کی زمین بھی نیم پتھریلی تھی، کہیں کھیتیاں آ جاتی اور کہیں سنگلاخ زمین شروع ہو جاتی۔ کیکر اور پھلاہی کے درخت زیادہ تھے، کہیں کہیں ٹاہلی کے درخت بھی تھے۔ ہم ایک برساتی نالے کے پاس پہنچے تو مجھے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر لڑکی نے پیچھے دیکھا اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، باپو آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر درختوں کے نیچے 3 گھڑ سوار گھوڑے دراتے ہماری طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ لڑکی کا تو رنگ اڑ گیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ گھڑ سوار بڑی تیز آ رہے تھے۔ اسے پہلے کہ میں لڑکی کو اٹھا کر کھائی میں اتار کر لے جاتا، گھڑ سوار ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ یہ 3 سکھ تھے، ان میں ایک نوجوان تھا، 2 ادھیڑ عمر کے تھے۔
وہ تیزی سے گھوڑوں پر سے چھلنگے لگاتے ہوئے اترے اور ہماری طرف بڑھے۔ ان میں سے دو کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ایک ادیڑ عمر سکھ کے ہاتھ میں کرپان تھی۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا، ہرنامو پتر، ادھر آ جا۔ لڑکی ایک دم پھٹ پڑی، چیخ کر بولی، میں تیری دھی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، تو سکھ ہے، تو میری ماں کو اٹھا کر لایا تھا، میں تیری بیٹی نہیں ہوں۔ دوسرے جو دو سکھ تھے وہ میرے دائیں بائیں 4-5 قدموں کے فاصلے پر تلواریں لیے کھڑے تھے اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے جو نوجوان سکھ تھا اس نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، ہرنامو، تو میری منگ ہے، تو ایک غیر مرد کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے، تو نے ہماری عزت ڈبو دی ہے۔ لڑکی کے باپ نے نوجوان سکھ کو چپ کراتے ہوئے کہا، تو چپ کر گرنام سنگھ، پہلے مجھے اپنی دھی سے بات کرنے دے۔ اب میں نے ان سے کہا، میں اس کو بھگا کر نہیں لے جا رہا، لڑکی خود پاکستان جانا چاہتی ہے۔ اس پر لڑکی کے باپ نے بڑک ماری اور مجھے گالی دے کر کہا، اوئے میں دیکھتا ہوں تم کس طرح لے جاتے ہو میری دھی کو پاکستان۔ پھر اس نے دونوں سکھوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گرنام سیاں، چوہان سیاں، منہ کیا دیکھ رہے ہو، ختم کر دو اس ملچ کو۔ اس دوران میں نے اپنے حساب سے ساری منصوبہ بندی کر لی تھی کہ حملے کی صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ان سکھوں سے مجھے کسی رعایت کی ہرگز امید نہیں تھی۔ ایسی باتوں پر پنجاب کے دیہاتوں میں عام قتل ہوتے رہتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ لڑکی کو شاید کچھ نہ کہیں مگر مجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ چنانچہ میں ان حالات میں جیسی منصوبہ بندی کر سکتا تھا وہ میں نے ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی حیثیت سے کر لی تھی۔ بس تلوار کے پہلے وار سے مجھے اپنے آپ کو بچانا تھا، اس کے بعد ان میں سے مجھے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ لڑکی کے باپو کے منہ سے جیسے ہی یہ جملہ نکلا کہ منہ کیا دیکھ رہے ہو، ختم کر دو اس ملچ کو، میرے دائیں بائیں کھڑے دونوں سکھوں نے وحشی آدمیوں کی طرح منہ اوپر اٹھا کر بڑک ماری۔ مجھے اتنی ہی مہلت چاہیے تھی۔ اس نے بڑک ماری تھی اور ایسا کرتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا تھا۔ پنجابی میں ہم اسے ہلارا مارنا کہتے ہیں۔ دیہات میں دشمن پر وار کرتے ہوئے ایسا ہی ہلارا مارا جاتا ہے۔ میری بائیں جانب ہٹا کٹا سکھ چوہڑ سنگھ کھڑا تھا، اس کا تلوار والا ہاتھ نیچے ہی تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھا کر منہ کے آگے رکھ کر زور سے ہلارا مارا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ جس دشمن پر وہ وار کرنے کے لیے ہلارا مار رہا ہے وہ کون ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر منہ اوپر کو کیا، میں چیتے کی طرح اچھلا اور میں نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی۔ میرے ہاتھ کی ضرب اس کی کلائی پر پڑی تھی۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ یہ ذرا سا خطرہ مول لینے کا بھی وقت نہیں تھا۔ یہ لوگ مجھے قتل کرنے آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ چوہڑ سنگھ سنبھلتا میری تلوار اس کے پیٹ میں آدھی سے زیادہ گھس گئی۔ یہ سارا عمل 1 سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ 1.5 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا تھا۔ چوہڑ سنگھ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑ لیا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ میں نے تلوار اس کے پیٹ سے کھینچ لی تھی۔ لڑکی کا باپو اور اس کا منگیتر گرنام سنگھ مجھ پر جھپٹے۔ مجھے گرنام سنگھ سے خطرہ تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے سکھ کے ہاتھ میں کرپان تھی۔ اس کی مجھے فکر نہیں تھی۔ گرنام سنگھ بھی اناڑی تھا، اسے تلوار چلانی تو آتی تھی مگر تلوار کے وار سے اپنے آپ کو بچانا نہیں آتا تھا۔ اس احمق نے دونوں ہاتھوں سے تلوار کے دستے کو پکڑا اور اسے اوپر اٹھا کر میرے سر پر وار کرنے کی کوشش کی مگر ابھی اس کی تلوار اس کے سر پر ہی تھی کہ میری تلوار اس کے پیٹ کے آر پار ہو چکی تھی۔ میں نے چلا کر لڑکی کے سکھ باپو سے کہا، میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا لیکن اگر تم بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر لڑکی کا باپو ایک تو سکھ تھا، دوسرے یہ اس کی عزت و آبرو کا معاملہ تھا۔ وہ بہادر آدمی تھا۔ اس نے ایسی چیخ اپنے حلق سے نکالی کہ ایک بار تو میں بھی گھبرا گیا۔ اس نے مجھے بڑی گندی گالی دی اور گرنام سنگھ کی تلوار پکڑ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اب ہم دونوں میں تلواریں چلنے لگیں۔ میں بھی کوئی تلوار باز نہیں تھا مگر مجھے کمانڈوز کے داؤ پیچ سارے آتے تھے۔ سکھ وحشیوں کی طرح منہ سے غضبناک آوازیں نکالتا ہوا مجھ پر دھڑا دھڑ وار کر رہا تھا۔ مجھے اس کے وار بچانے مشکل ہو رہے تھے۔ مجھے بہت جلد احساس ہو گیا کہ میں تلوار سے اس کے وار زیادہ دیر تک نہیں روک سکوں گا اور بہت ممکن ہے کہ اس کی تلوار کا وار مجھے بہت شدید زخمی کر سکتا تھا۔ کیونکہ سکھ بپرا ہوا تھا، وہ غیرت کے جوش میں تھا اور میں عقل سے کام لے رہا تھا۔ غیرت کے سامنے میری عقل میرا ساتھ چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے بس اتنا کیا کہ سکھ نے تلوار کا وار کیا تو اس کے وار کو اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے میں بجلی کی طرح پیچھے سے نکل کر اس کے دائیں جانب آ گیا
اور وہاں آتے ہی میں نے اپنا بایاں بازو اس کی گردن میں ڈال کر اپنے فولادی شکنجے میں لیا اور صرف اتنا جھٹکا دیا کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ نہ جانے کیوں میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنا بازو اس کی گردن سے نکالا تو وہ نیچے گر پڑا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ اپنے پاؤں کے بال بیٹھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں منہ میں دبائے کانپ رہی تھی اور منہ سے عجیب قسم کی سہمی ہوئی آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک طرف کھینچتے ہوئے کہا، ہوش کرو، ہوش میں آؤ۔ میں نے اسے 2-3 جھٹکے دیے اور گھوڑے کی طرف دیکھا جو اس قتل کے منظر سے بالکل بے تعلق ہو کر قریب ہی جاڑیوں میں منہ مار رہے تھے۔ میں لڑکی کو کھینچتا ہوا گھوڑے کے پاس لے آیا۔ میں خود ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لڑکی سے کہا، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو دوسرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ لڑکی اپنے ہوش و حواس میں آ گئی تھی۔ جلدی سے اس نے گھوڑے کی لاٹھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اچھل کر اس پر بیٹھ گئی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔